चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और जो बाद में करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई, मंजूर हुई थी, और वो हमेशा याद करते थे कि मैं उस क्राउड का हिस्सा था। तो ये लोग जो भी इस मार्च में शामिल हैं, ये भी अपने बच्चों को फ़ख्र से बता सकेंगे कि वो पाकिस्तान को तब्दील करने की इस जदोजहद में अमली तौर पे शरीक थे। और जो आने वाले सारे हमारे मार्च हैं, जगह हैं, पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वो निकलें और इस तारीख़ी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने, इस तारीख़ी हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बने और पाकिस्तान में निज़ाम की तब्दीली के लिए अपना हिस्सा डालें। ये जो हकीकी आज़ादी मार्च है, ये सिर्फ़ PTI का मामला नहीं है। हर वो शख्स जो मौजूदा निज़ाम को बदलना चाहता है, जो पाकिस्तान चाहता है, ये मुतालबा चाहता है कि वो अपने आइनी किरदार में वापस जाएं, जो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को से मुतमईन नहीं है, हर वो शख्स जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम को तब्दील करना चाहता है, वो इस हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बने और अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका अमली तौर पर इजहार करे। सिर्फ़ घर पे बैठ के बात करने से तब्दीली नहीं आती, तब्दीली के लिए आपको निकलना पड़ता है। और मेरे नज़र में ये जिस तरह से ये हज़ारों लोग इस वक्त निकल रहे हैं, हम अब बाकी जिन शहरों में जा रहे हैं उनसे भी हमारी तवक्को है कि वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ से मिलाएंगे और इसको बड़ा करेंगे। पहली बात तो मैं ये चाहता हूँ, चूँकि मैं गुजरांवाला में हूँ, तो रात को खुर्रम दस्तगीर ने अपने ख़ुद नून लीग के अपने ही तर्जुमान टेलीविज़न के ऊपर ये बात एडमिट कर ली कि कल जो यहाँ पे लग़्व और घटिया बैनर लगा रहे थे वो खुर्रम दस्तगीर लगवा रहे थे। मैं हैरान हूँ, अभी मेरी उमर चीमा साहब से बात नहीं हुई कि इस एडमिशन के बाद अभी तक खुर्रम दस्तगीर को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कल जिस किस्म के मजहबी मुनाफरत पर मबनी और जिस किस्म की घटिया बैनर्स जो हैं इन्होंने खुर्रम दस्तगीर के बकौल उन्होंने लगवाए, उसके ऊपर अब तक उन्हें गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था और उनको जेल में होना चाहिए था। और मेरी नज़र में ये पंजाब हुकूमत को मैं मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर एक्ट करें और कल जो बैनर्स लगवाए, जिस तरह से उसने एडमिशन किया रात को TV के ऊपर, उसके बाद खुर्रम दस्तगीर को जो है कानूनी कार्रवाई करके उसको गिरफ़्तार किया जाए। ये पहला मौका नहीं है खुर्रम दस्तगीर के ख़ानदान का कि उन्होंने एक फ्रंट लाइन लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह की तोहमतबाजी की हो, इस तरह की बकवास मुहिम चलाई हो। इनके वालिद साहब जो थे उन्होंने यहाँ पे उस वक़्त सदर अयूब के फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ भी ऐसी ही कैंपेन चलाई थी, जिस किस्म की कैंपेन अब खुर्रम दस्तगीर ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ यहाँ पे चलाई। तो इस ख़ानदान का वतीरा है, कोई नई बात नहीं है। मैं लेकिन ये समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत पंजाब को एक्ट करना चाहिए और खुर्रम दस्तगीर को जेल में डालना चाहिए। अब कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई, मरियम नवाज़ जो आजकल लंदन में मुकीम है और यहाँ पे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जो केस है उसमें उन्हें बरी किया गया कि नैब को कहा गया कि आप बताइए कि ये अपार्टमेंट्स जो हैं ये तो वो कह रहे हैं कि मरियम के हैं, लेकिन आप हमें साबित करेंगे मरियम के हैं। तो ज़ाहिर है नैब ने बेचारी ने कहाँ से साबित करना था। तो मरियम माशाल्लाह यहाँ से लंदन रवाना हो गई। अब वो वहाँ पे एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को बेच के, क्योंकि वहाँ पे रोज़ाना पाकिस्तानियों ने नाक में दम कर रखा है, जितने बड़े मुजाहरे पाकिस्तान में हो रहे हैं उससे ज़्यादा कई दफ़ा बड़ा मुजाहरा जो है एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर होता है, जिसके ऊपर मैं पाकिस्तानियों को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं सलाम पेश करता हूँ, खुसूसन जो हमारे लंदन के दोस्त हैं उनको सलाम पेश करता हूँ। जिस कंसिस्टेंसी से, जिस तरीके से आप लोगों ने पाकिस्तान का चोरी शुदा पैसा को हज़म करने की कोशिशों को नाकाम बनाया है, जिस तरह आप वहाँ पे एहतजाज करते हैं, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और हम पाकिस्तान में यहाँ बैठे हुए लोग आपको सलाम पेश करते हैं। अब करिए वो मरियम नवाज़ वहाँ पे इसलिए मुकीम है कि वो कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को बेच के तो पीछे कोई गांव में एक नया महल ख़रीदना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ये रहने के काबिल नहीं रह गए। लिहाजा वो आजकल सियासत से दूर अपनी माशाल्लाह माली मामलात को देख रहे हैं।
یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی قیمت ملینز آف ڈالرز کی ہے، اور اسی طریقے سے جو حسن نواز کی پراپرٹیز ہیں ان کی قیمت جو ہے وہ ملینز آف پاؤنڈز کی ہے. صرف انہوں نے ون ہائیڈ پارک اس کی قیمت $100 ملین جو ہے وہ وصول کی گئی. اور پاکستان میں تماشا لگا ہوا ہے، ہمارے ہاں کو پوچھنے والا نہیں ہے ان سے کہ آپ کے پاس یہ اربہ روپیہ جو ہے یہ کیسے آیا اور کیسے آپ کے بچے اتنے جینیس تھے کہ وہ ابھی پنگوڑے میں تھے تو انہوں نے اتنے بڑے کاروبار کر لیے کہ وہ بلینر ہو گئے. یہ اس وقت جو شریف فیملی ہے پورے کی پوری، اس کا بنیادی مقصد پاکستان میں حکومت کرنا نہیں ہے، وہ صرف اپنے پیسوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. شہباز شریف کا، نواز شریف کا اور باقی ان کے بچوں کا سارا اس وقت جو فوکس ہے وہ اپنے پیسے بچانے پہ ہے. اسی لیے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو دوست ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، وہ اربوں روپے اپنے ٹھکانے لگا رہے ہیں، آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے اس ایکسرسائز کا؟ آپ کی سیاست ختم ہو رہی ہے، آپ کے معاملات تباہ و برباد ہو رہے ہیں. آپ لوگ ان کا اس گھنونے جو ایکسرسائز ہے ہوں کہ آخر آپ نے جو شریف فیملی کو اور ان کو اور زرداری فیملی کو یہ موقع کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ ٹھکانے لگائیں، جو اصل میں پاکستان کے پیسے. یہ 1100 ارب روپیہ جو نیب کے ریفرنسز جو واپس ہوئے ہیں یہ ان کے باپ کے پیسے نہیں، یہ پاکستان کے پیسے ہیں. اور یہ عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں کو واپس لانے کے لیے کوشش کرے، یہ ہم سب کی کوشش ہے. یہ ٹھیک ہے انہوں نے میڈیا اسٹریٹجک سیل اپنا کریٹ کیا، 3-4 مالکان جو ہیں ان کو انہوں نے خریدا ہوا ہے جو ان کے کام کر رہے ہیں، ان کو پیسہ ملتا جا رہا ہے. 1-2 مالکان تو ان کے پارٹنر ہیں، سو ان کا تو معاملہ اور ہے. لیکن اسی لیے جو جینون صحافی ہیں، ارشد شریف جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے خون سے خراج پے کیا ہے اس مافیا کے خلاف لڑنے کا. اسی طریقے سے صابر شاکر کو ملک چھوڑنا پڑا ہے اس مافیا کے خلاف لڑنے کے لیے. چودھری غلام حسین جیسے بزرگ آدمی کو جیل جانا پڑا ہے. اسی طرح سے جو عارف حمید بھٹی صاحب ہیں اور ہمارے بول ٹی وی کے شعیب شیخ ہیں اور دوسرے جمیل فاروقی ہیں، سمیع ابراہیم ہیں، ان تمام لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اس لیے لڑ رہے ہیں یہ کوئی عمران خان سے عمران خان تو پیسے نہیں دیتے، پی ٹی آئی تو لوگوں کو پیسے نہیں دیتی. یہ جو سارے جینون صحافی ہیں آج اس لیے کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سارا گھرانہ قائم کیا گیا ہے یہ 2 فیملیز کے پیسے ٹھکانے لگانے کے لیے کیا گیا ہے. اور جو ہی یہ عمل مکمل ہوگا پھر یہ الیکشن کے لیے تیار ہوں گے، اس سے پہلے یہ تیار نہیں ہوں گے. یہ جو موومنٹ ہے یہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کی موومنٹ، احتساب کی موومنٹ ہے، پاکستان کے نظام کو ٹھیک کرنے کی موومنٹ ہے. اس لیے اس میں ہزاروں لوگ اس وقت جو ہیں وہ شامل. اس وقت ہمارا جو حقیقی آزادی مارچ ہے وہ چونکہ یہ 4-5 دن اب ہو گئے ہیں کنٹینر کے اوپر، سارا وہ دھول مٹی کی وجہ سے الرجی کافی زیادہ ہو گئی. جو یہ مارچ ہے اس کا جو رانا ثناء اللہ کو اور مریم کو بار بار تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ آہستہ کیوں ہے، یہ سلو کیوں ہے، یہ ادھر کیوں نہیں پہنچ رہا، ادھر کیوں نہیں پہنچ رہا، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، آپ کی مرضی سے تو نہیں چلیں گے. تو ابھی جو آپ کے ہم نے کس دن اسلام آباد پہنچنا ہے، کس دن پنڈی پہنچنا ہے، ہم آپ کو تاریخ دیں گے، ہم وہ تاریخ بدلیں گے. یہ آپ گیس ورک روز کریں کہ ہم نے کس دن پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو تھکا کے ماریں گے. یہ جو اس وقت کی صورتحال چل رہی ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک اوفینسو اسٹریٹجی کے اوپر ہیں، ہم پوری جی ٹی روڈ کے اوپر الیکشن کیمپین کر کے جا رہے ہیں.
کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد الیکشنز ہیں. سو عمران خان بڑے واضح ہیں کہ ہم اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کیمپین کے طور کے اوپر ہی اس حقیقی آزادی مارچ کو جو ہے وہ لیں گے. نہیں بس ٹھیک. اس لیے ہم نے کب اسلام آباد پہنچنا ہے, کب پنڈی پہنچنا ہے, آج تاریخ 11 ہے, ہو سکتا ہے بدل جائے, ہو سکتا ہے ہم جلدی پہنچ جائیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت انتخابات سے بھاگ رہے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں, اب میں راجہ پرویز اشرف کو کہتا ہوں, ذرا جرت کریں, باقی ساری نشستوں پہ بھی ہمارے استعفے قبول کریں اور الیکشن کروائیں. جس طرح پہلے آپ نے بیٹھ کے کہا کہ یہ 25 سیٹیں کمزور ہیں, ان پہ کرا لیتے ہیں, اب آپ باقیوں کو بھی ذرا کرا کے دیکھ لیں. اب آپ کے منہ کیوں بن گئے ہیں؟ 37 سلیکشن ہوئے ہیں جب سے نو کانفیڈنس موو آئی ہے, ان میں سے 29 پہ پی ٹی آئی نے لینڈ سلائیڈ وکٹری لی ہے. اس وقت 7 نشستوں کے اوپر عمران خان ایم این اے, جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے پارلیمنٹ کی ہسٹری کا, اور اس وقت 12 سیٹوں کے اوپر اوور آل عمران خان جو ہے وہ الیکشن لڑ چکے ہیں. اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگلا جو 120 سیٹیں ہوں گی ان پہ انشاءاللہ عمران خان ہی کینڈیڈیٹ ہوں. اور ایک پتہ بھی چل جائے گا, میں تو مریم نواز کو کہتا ہوں اب آپ پہ پابندی نہیں رہی ہے, آ جائیں ذرا الیکشن ہی لڑ لیں. نواز شریف تو لڑ نہیں سکتے, شہباز شریف یا مریم میں سے یا فضل الرحمان میں سے کسی کو شوق ہے تو آ جائیں الیکشن لڑ لیں گے, پتہ چل جائے گا پاپولیرٹی کا. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن سندھ میں نہیں کرائے جا رہے, بار بار الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ بدلی جا رہی ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی لوگ سندھ پولیس جو ہے وہ چونکہ اسلام آباد آئی ہوئی ہے تو ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. ایسا نہیں ہے, سندھ کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے آپ وہاں پہ الیکشن نہیں کروا رہے. اور جہاں تک سندھ پولیس کا تعلق ہے, کل میں نے دیکھا کہ یہ بات میڈیا پہ آ رہی تھی کہ ان کو سہولیات نہیں دی گئیں, وہ جو پولیس ہے وہ در بدر ہو رہی ہے. میں اسلام آباد کی اپنی تنظیم سے درخواست کروں گا, اور میں نے اسد عمر صاحب سے بھی درخواست کی ہے کہ اپنی جو تنظیم ہے وہ سندھ پولیس جو آئی ہوئی ہے وہاں سے لانگ مارچ روکنے کے لیے انہیں تمام تر سہولیات دے, اور جو بھی چیز انہیں چاہیے, انہیں پانی چاہیے, رہنے کی جگہ چاہیے, وہ اسلام آباد کی ہماری تنظیم جو ہے وہ دے گی. کیونکہ انشاءاللہ یہ جو پولیس والے یہی ہمارا ہراول دستہ ہے حقیقی آزادی کا, اور انہوں نے الٹیمیٹلی آ کے حقیقی آزادی کے جو ہمارے پروٹیسٹرز ہیں ان کو تحفظ بھی دینا ہے. کیونکہ ہمارے پروٹیسٹرز جو ہیں, ہمارے جو احتجاج کرنے والے کارکنان ہیں, وہ تو سارے فیملیز ہیں, ان میں بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں. ہم لوگ لڑنے والے تو ہیں نہیں, ہم تو محبت والے لوگ ہیں. اور ہم تو اسی لیے میں رانا صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو, ہم لوگ محبت والے ہیں, تم خنجر کیوں لہراتے ہو. ہم تو ایک پاکستان میں انقلاب کے لیے بڑھ رہے ہیں, اور اس انقلاب کو لے کے ہم آگے چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہ انقلاب پاکستان کی آزادی کے اوپر, حقیقی آزادی کے اوپر جو ہے وہ منترج ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک تاثر چل رہا ہے جس میں وہ لڑانا چاہتے ہیں اداروں کو عوام سے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس سے پہلے 1970 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا کیا گیا, جو کل خان صاحب نے ذکر بھی کیا. کبھی بھی عوام اور اداروں کو ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ عوام اور اداروں کو ایک پیج کے اوپر رہنا ہوتا ہے اور رہنا چاہیے. ہم ہی نہیں ہے کہ وہ آج اگر سپریم کورٹ نے جو رولنگ سپیکر کی تھی اس میں ایک سیاسی فیصلہ نہ کیا ہوتا, آج اگر سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو کالعدم نہ قرار دیا ہوتا, پاکستان میں آج انتخابات ہو چکے ہوتے اور ہم ایک سیاسی طور کے اوپر مستحق استحکام کی طرف بڑھ چکے ہوتے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کورٹس کو
اور اس کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں. اداروں کو اپنے فیصلوں میں تصحیح کرنی چاہیے اور عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں تاکہ اداروں کی عزت جو ہے وہ بحال رہے. اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نوٹسز سپریم کورٹ کو لینے چاہیے وہ سپریم کورٹ کو فوراً لینے چاہیے. اعظم سواتی صاحب کا مقدمہ ہو, شہباز گل کا کیس ہو, ارشد شریف کا کیس ہو, یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے, جن کے لیے عوام سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کرے گی, اور یہ وہ فیصلے ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کرنا, بنیادی انسانی حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کرنا, تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین سے جو باب ہے ہمارا انسانی حقوق کا اس کو نکال دیں. اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یا ملک میں آئین ہے یا نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدھا آئین آپ معطل کر دیں جو عوام سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ آپ رکھ لیں. لہٰذا سپریم کورٹ سے توقع ہے کہ وہ ان معاملات کا جائزہ لے گی. انشاءاللہ آج ہمارا جو لانگ مارچ ہے, خان صاحب اب سے کچھ دیر بعد پہنچنے والے ہیں, پنڈی بائی پاس کے اوپر پہنچیں گے اور پنڈی بائی پاس سے یہ شروع ہوگا اور گکھڑ منڈی تک انشاءاللہ آج جائیں گے. شکریہ. گرفتاری کا آپ نے مطالبہ کیا, حالانکہ پنجاب میں آپ کی دادی حکومت ہے, وہ لاہور آتے ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب اس کا استعمال کرتے ہیں, اپنی کرسی پہ بٹھاتے ہیں, یہ سب کچھ ہے. تو گرفتاری میں بھی کیا رکاوٹ ہے, کیا پنجاب حکومت تعاون نہیں کر رہی؟ اچھا, دوسرا یہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب کی تھوڑی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ 2016 میں آرمی چیف کی تعیناتی جب ہونی تھی تب بھی انہوں نے اسلام آباد پر حملہ کیا تھا. انہوں نے واضح کیا ہے کہ الیکشن اپنی مقررہ مدت پر ہوں گے. اگر انہیں زیادہ مسئلہ ہے تو یہ اپنی کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں کیوں نہیں تحریک کری؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں. جو حکومت میں ہے وہ پنجاب کی تحریک انصاف ہے اور کاف لیگ, تو میں تو ان سے مطالبہ کروں گا نا پارٹی. دوسری بات یہ ہے کہ خرم دستگیر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ان کے سارے شوق پورے ہوں گے انشاءاللہ. الیکشن بھی ہوں گے اور پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی. یہ ایک فریم ورک کے تحت تحلیل ہوں گی اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بات چیت سے ہو. اچھا فواد بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اچھا فواد صاحب آج نے جو پوزیشن ہے وہ ہولڈ کر لی ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر بات ہے, وہ الیکشن کروانا نہیں چاہتے اور آپ جو ہے اس کے پیچھے اپنے مطالبے سے ہٹنا نہیں چاہتے. اگر تھرڈ فورس انٹروین نہیں کرتی, اس کی انٹروینشن کے بغیر جو ہے معاملات کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کسی ثالثی کے معاملات حل ہو جائیں گے یا تصادم کے ساتھ ہی معاملے کو حل کیا نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے. ہم تو بات کا بڑا اہم رول ہے اور وہ اپنا رول ادا کرے. ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن. اچھا فواد صاحب, پنجاب میں گورنمنٹ بھی آپ کی ہے, پولیس بھی آپ کی ہے, لیکن اس کے باوجود لانگ مارچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں, بینر عمران خان کے خلاف لگتے جا رہے ہیں, آج راہ والی اور گکھر میں بھی لگے ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کوئی کشیدگی کا ہے؟ دیکھیں, اگر یہی تو میں پنجاب حکومت سے کہہ رہا ہوں, مسرت بھی بیٹھی ہیں, یہ ابھی میسیج بھی پہنچائیں گی. اگر اس طرح کے بینر لگیں گے اور لوگوں نے جا کے خرم دستگیر صاحب کو گھر میں جا کے پٹائی کر دی تو پھر ہمارا ضلع میں تو نہیں ہوگا. جس طرح سے لاکھوں لوگ کل نکلے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بینر لگوا رہا ہوں, تو بڑی بری بات ہے. خرم دستگیر کے والد صاحب نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں, یہ خود بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں. صحیح بات, صحیح, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ سیاسی طور کے اوپر ووٹیں لے کے کھڑی ہوئی ہے. کس نے کیا یہ؟ تو جنہوں نے کیا انہیں کہنا نا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا. صاحب, آپ اگر مذاکرات نہیں کرتے حکومت کے ساتھ اور حکومت آپ کے ساتھ نہیں کری, دونوں اطراف سے بیانات ہیں کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, تو اس کا وجہ سیدھا تصادم ہے جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ابھی تو کئی مرحلے آئیں گے. تصادم تو ظاہر ہے ہمارا تو نہیں ہے تصادم, لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا امید یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ جو کچھ ہاکس درمیان میں لگے ہوئے ہیں
ان کا مسئلہ ہے، ادروائز ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ فواد صاحب یہ بتائیے کہ جو وفاقی کابینہ ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ قانون میں ترمیم کر رہی ہے ایف آئی اے کے حوالے سے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر کمپین چل رہی ہے اداروں کے خلاف ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے، اور عمران خان کو بھی بلایا لاہور ایف آئی اے میں، کیا ان کی گرفتاری کے امکانات ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایف آئی اے کا نوٹس جو عمران خان کو ہے وہ تو ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اور وزراء کو کسی ایسے معاملے کے اوپر نہیں بلایا جا سکتا جس کا تعلق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے ہو، اور یہ سائفر کا معاملہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے، لہٰذا ایف آئی اے ان کو نہیں بلا سکتی، یہ لیگل ہے۔ دوسرا یہاں تک دوسرا کیا تھا آپ کا؟ ہاں، دوسرا یہ جو قوانین ہیں ان کے بغیر بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں لوگوں کو بلا رہے تھے، تو اب یہ قانون سے جو ہمارے سوشل میڈیا کے یا صحافی ہیں ان کے خلاف زیادہ کارروائیاں ہوں گی، تو لیٹس سی۔ ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں وہ چند مالکان چلا رہے ہیں، تو لہٰذا میڈیا کی تنظیموں کی طرف سے ریئیکشن نہیں آیا۔ سب سے زیادہ جبر بھی میڈیا پہ ہے، سب سے زیادہ ظلم بھی میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، سب سے زیادہ گرفتاریاں بھی ان کی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کے لوگ بھی اصل میں صحافی تھے، لیکن مالکان کے 2-3 مالکان کی وجہ سے میڈیا کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے احتجاج نہیں کیا۔ خان صاحب پہنچ گئے۔ یہ فرمائیے گا عمران خان کا پہنچ گئے، کوئی بات نہیں، آپ بینر کل بھی لگے بینر آج بھی لگے، یہ مسرت جواب ہے۔ پنجاب حکومت کیوں اتنا سست روی کا مسرت شکار بتائیں۔ ہے، اور آپ کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جو آپ کے اتحادی ہیں چودھری پرویز بھائی، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے۔ اتنی دیر میں تو وہ ریسٹ ہو چکے ہونے چاہیے تھے جو لوگوں نے یہ چیپٹر موجود ہے، کیا وجہ ہے کہ پرویز بھائی صاحب اتنے سست کیوں ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو جو انہوں نے کل انتشار پھیلانے کی کوشش کی، یہ پارٹی ہے انتشار پارٹی، اور ان سے آپ منفی پروپیگنڈا، انتشار، اشتعال انگیزی کے علاوہ کچھ توقع بھی نہ کریں۔ اگر مریم کا کوئی دوسرا نام ہو تو آپ خود اپنے ذہنوں میں زیوم کر لیں کہ کیا ہوگا۔ جب آتی ہے لڑائی جھگڑا فساد، ایسے لگتا ہے جیسے ہٹلر کی روح اس میں آ گئی ہوئی اور تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے جدھر بھی جاتی ہے۔ پہلے تباہی پھیری اس نے اپنی جماعت کے اندر، پھر اس کے بعد خاندان کے اندر، اور اب ملک کے اندر چاہتی ہے۔ ان فیکٹ یہ جو سارے ڈرٹی آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی موجد لے دے کے کھرا اسی کی طرف جاتا ہے۔ جو بھی پرو مریم ہوگا وہ گندگی پھیلائے گا۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس دن مریم تمہارے خاندان کے بارے میں بینرز لگ گئے نا، تو تم میرا خیال ہے لیکن ڈھیٹ اور بے شرم تم کافی ہو، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کریں کیا۔ جہاں تک رہ گئی قانونی چارہ جوئی، قانونی کارروائی، تو بالکل میں ابھی عمر چیمہ صاحب سے رابطہ کروں گی کہ اس کے خلاف ہم لیگل ایکشن بھی لیں گے تاکہ دوبارہ اس طرح سے، ادروائز تو پھر کوئی منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا۔ مریم کے بھی سب کو کچے چٹھے پتہ ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی پرویز الہی صاحب کی بات، تو وہ گجرات میں ہمارا ویلکم کر رہے ہیں، ہم ان کے مہمان ہیں وہاں پہ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس، فواد چودھری نے کہا کہ ہمارے حقیقی آزادی مارچ سے رانا ثنا اور مریم نواز کو تکلیف ہے۔ اور اب بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ حسن ایوب سے مزید جانیں گے۔ حسن بتائے گا کیا کارروائی ہوئی؟ جی بالکل، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر صاحب اندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس وقت سماعت کر رہا ہے۔ اس وقت تک کی جو پیش رفت ہے اس میں عدالت کی جانب سے اس بات کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ 25 مئی کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کیونکہ عدالتی حکم جو 25 مئی سے متعلق تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا H9 کے مقام کے اوپر جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کرانے کا وینیو تھا، اور اسی کی اجازت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو 25 مئی کا عدالتی فیصلہ ہے وہ ایک توازن قائم کرنے کے لیے تھا، تاکہ کوئی جو کسی کی جان و مال یا سرکاری املاک یا کسی کی بھی نجی املاک ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، لیکن جو ایک فریق ہے اس نے عدالتی حکم کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ جسٹس جاز الحسن کا یہ کہنا تھا، جسٹس جاز الحسن نے ریمارک دیے کہ 25 مئی کا جو آرڈر ہے وہ بہت واضح تھا، اس میں حکومت کو کہا گیا تھا کہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹا دیں، اور تحریک انصاف کی اپنی درخواست تھی کہ وہ جو احتجاج کا جو مقام ہے وہ H9 ہی کا علاقہ ہے جہاں پر جمعیت علماء اسلام نے اپنا جو ہے احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جمعیت علماء اسلام کے جو احتجاج میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تھا۔ تو اسی یقین دہانی کے اوپر عدالت کی جانب سے
یہ جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی، جس پر جو آج ایک تو معاملہ یہ تھا، دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جو نوٹسز جاری ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے 2 وکلا تھے، یعنی ڈاکٹر بابر اعوان اور فیصل چودھری، ان کی جانب سے ان کو ریپرزینٹ کیا آج احسن بون نے، جو پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، کیونکہ نئے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کا انتخاب ہو چکا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے آفس نہیں سنبھالا، تو بطور پریزیڈنٹ اور بقول ان کے وکیل وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان دونوں وکلا نے جو ہے وہ جو اعلیٰ قیادت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اسد عمر صاحب، ان سے رابطہ ہو گیا تھا اور اسد عمر کے ہی کہنے پر انہوں نے عدالت کو یقین دہانی کرائی تھی۔ تو فیصل چودھری بھی روسٹم پر آئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بالکل ڈاکٹر بابر اعوان جو ہے وہ اس روز 25 مئی کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف تھے، تو انہوں نے جا کر ان کو بلایا اور وہ عدالتی حکم کے اوپر عدالت کو اسسٹ کرنے آئے تھے، وہ اس کیس میں فریق یا پارٹی نہیں تھے، لیکن عدالت نے جب بلایا تو بینگ لا آفیسر آف دا کورٹ وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس وقت سماعت جاری ہے، جہاں تاہم عدالت کی جانب سے اس بات پر جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو 25 مئی کا عدالتی فیصلہ تھا، عدالتی حکم تھا، اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے حسن، تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج گجرانوالہ پنڈی بائی پاس سے شروع ہوگا۔ لانگ مارچ کے شرکاء اپنے قائد عمران خان کے استقبال کے لیے مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان زمان پارک سے روانہ ہو چکے ہیں۔ احمد کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ احمد، اپڈیٹ کیجیے گا، کتنی دیر میں عمران خان یہاں پر پہنچیں گے؟ زمان پارک لاہور سے روانہ ہو چکے ہیں، بس اب کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ عمران خان پنڈی بائی پاس پہنچ جائیں گے۔ جو آزادی مارچ کا قافلہ ہے اور عوام کی بڑی تعداد ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے۔ جو سیکیورٹی ہے عمران خان کی، جو سیکیورٹی کی گاڑیاں ہیں وہ بھی موو آن کر دی گئی ہیں پنڈی بائی پاس سے اب راولی کی جانب، اور جو عمران خان کا کنٹینر ہے اس کو بھی جو ہے آہستہ آہستہ آگے چلانا شروع کر دیا گیا ہے۔ ابھی عمران خان اس سے موجود تو نہیں ہے لیکن کنٹینر پر باقاعدہ طور پر اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ گاڑیوں کو یہاں سے آگے کی طرف نکالا جائے، کیونکہ پنڈی بائی پاس سے ان کو ایسے ہی روانہ کیا گیا ہے۔ ابھی عمران خان کچھ دیر میں جو ہے باقاعدہ کنٹینر پر پہنچ جائیں گے، کنٹینر پر بیٹھ جائیں گے، لیکن جو ان کا پہلا خطاب بتایا جا رہا ہے وہ راولی میں بتایا جا رہا ہے۔ راولی میں پہلا خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد عمران خان کا جو قافلہ ہے وہ گھگڑ کی طرف جائے گا اور عوام کی بڑی تعداد نے یہاں سے چلنا شروع کر دی ہے۔ پیدل ہی کچھ گاڑیاں بھی ہیں اور موٹر سائیکل پر بھی عوام بڑی تعداد میں سوار ہے۔ فیملیز بھی یہاں پر موجود ہے، فیملیز گاڑی میں موجود ہیں، ہاتھوں میں پارٹی پرچم جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ بہت بڑے قافلے کی صورت میں جو ہے یہ آزادی مارچ اب پنڈی بائی پاس سے چلنا شروع ہو چکا ہے اور ان کے جو پہلی منزل ہے وہ بتائی جا رہی ہے راولی یہ جا کے رکیں گے۔ وہاں پر عمران خان اپنی عوام کے ساتھ، جو پنڈی بائی پاس سے لوگ انتظار کر رہے تھے اور جو دوسرے لوگ آگے کی جانب گھگڑ کی جانب انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی اس وقت راولی پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر عمران خان عوام سے خطاب کریں گے۔ بڑی تعداد میں عمران خان کا انتظار کر رہی ہے یہ عوام کہ وہ کب آئے اور خطاب کریں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ لاہور سے نکل چکے لیکن ابھی تک پنڈی بائی پاس پہنچے نہیں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے پارٹی انتظامیہ کی جانب سے کہ کچھ ہی دیر میں عمران خان جو ہے ان کا قافلہ سیکیورٹی کے سخت اثار میں پنڈی بائی پاس کو کراس کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں عمران خان کا قافلہ یہاں پر پہنچے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔